डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम टीचिंग मेथड्स पर 6 वीडियोस बना चुके हैं। टीचिंग मेथड्स का सिलसिला चल रहा है और इस पर हमने 6 वीडियोस बनाए हैं। तो जो रिवायती टीचिंग मेथड्स हैं जो आपको सब किताबों में मिल जाएंगे, तहलीली तरीक़ा, तरकीबी तरीक़ा और इसके अलावा जो हमने लिखना सिखाने के और पढ़ना सिखाने के तरीक़े आपको बताया, वो सब ऐसे तरीक़े हैं जो जनरली सब किताबों में भी आपको मिल जाएंगे और यूट्यूब पर भी इसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब हम कुछ ऐसे तदरीस के ऐसे तरीक़ों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। 2 या 3 वीडियोस में हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे, जिसमें जो आपने अमूमन किताबों में नहीं पढ़े होंगे और उसके वीडियोस भी आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट तरीक़े हैं और जदीद तरीक़े हैं, इनमें जिद्दत है, नयापन है, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स है। तो इसीलिए ये आपको यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल नहीं होंगे ये, और किताबों में भी ये नहीं है। तो ये हमारी किताब है रहनुमा मौल्लिम, आपको उसमें मिल जाएंगे तदरीसी तरीक़े, क्योंकि ये मैंने अपनी किताब में शामिल किए हैं। ये जदीद तरीक़े हैं और इंग्लिश में जो है, इंग्लिश की जो बुक्स हैं और इंग्लिश की जो टीचिंग मेथड्स हैं उसमें इनका जिक्र है, और उर्दू की 1-2 किताबों में भी कहीं जिक्र है। ज़्यादातर मैंने जो ये पार्ट लिया वो अंग्रेज़ी से ट्रांसलेट करके लिया है। उर्दू में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मुस्तामिल है, मतरूक नहीं है। तो इसलिए ये जो टीचिंग मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी आपके रीट में और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सवाल आ सकते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर आज का सबक हम शुरू करते हैं। और सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को लाइक करें। किसी भी तरह की परेशानी होने पर या कुछ मज़ीद आप जानना चाहते हैं या वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या कोई सवाल या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताउन करें इसमें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैटर, हमारी बात और ये जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ना पढ़ाना कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बहरहाल, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो तदरीस के मज़ीद तरीक़े। मज़ीद यानी और अधिक तरीक़े, आप जानते हैं तरीक़ा की जमा तरीक़े। तो ये है टीचिंग के सम मोर मेथड्स, और ये मॉडर्न मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग, तदरीस के जदीद तरीक़े हैं। तो आइए इसकी बात करते हैं कि ज़बान की तदरीस के लिए कुछ और तरीक़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है जिनकी तफसील दर्जे झेल है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि ये जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरी ही किताब है, रहनुमा मौल्लिम। अगर आप ये किताब ख़रीदना चाहते हैं तो ये किताब आपको आपके घर पर मिल सकती है। अमेज़ॉन पर भी ये अवेलेबल है, और हमसे मंगाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें आप इस सिलसिले में। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। आप इस नंबर पर अपना एड्रेस भेजकर ये किताब घर पर मंगवा सकते हैं बहुत ही कम कीमत में। बहरहाल, तो ये जो जदीद तरीक़ों की हम बात कर रहे हैं या मज़ीद जो तरीक़े हैं, उसमें एक तरीक़ा है साख्ती तरीक़ा, स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चर से बना है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त, साख्त का मतलब होता है बनावट, किसी चीज़ की बनावट, उसको हम कहते हैं साख्त। तो साख्त से बना साख्ती यानी स्ट्रक्चरल मेथड यानी तरीक़ा। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये तरीक़ा क्या चीज़ है। ये ज़बान के एक मुस्तनद, मुनज़्ज़म और क़वायदी एतबार से मुकम्मल नमूने या सांचे को स्ट्रक्चर या साख्त कहते हैं। अभी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क़वायद के एतबार से यानी ग्रामेटिकली भी सही हो और उसमें एक निज़ाम हो, वो मुनज़्ज़म हो, सिस्टमेटिक हो। मुनज़्ज़म का मतलब सिस्टमेटिक, और मुस्तनद हो यानी बिल्कुल ठीक हो, जिस पर उंगली ना उठाई जा सके, जो क़वायद के एतबार से भी और अपने निज़ाम के एतबार से भी, व्यवस्था के एतबार से भी एकदम परफेक्ट हो, मुस्तनद हो। तो ऐसे जुमले को और ऐसे जुमले की जो टेबल हम बनाएंगे, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, उसको हम स्ट्रक्चर या साख्त कहते हैं। तो साख्ती तरीक़ा या स्ट्रक्चरल मेथड में ज़बान की तदरीस के लिए कुछ अल्फाज और उनसे बनने वाले जुमलों की साख्त बनाई जाती है। साख्त क्या चीज़ है ये मैंने भी आपको यहाँ बताया है, और अभी एग्जाम्पल में हम इसको देखेंगे भी। इन जुमलों की तलबा से सही आवाज़
تلفظ، لب و لہجے، تال اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ مشق کرائی جاتی ہے۔ اب یہاں بہت سارے لفظ ہیں، آپ الفاظ کو سمجھتے چلیں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو، صحیح آواز تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم جملے کو پڑھ رہے ہیں، کسی بھی جملے کو پڑھیں تو اس میں تاثر پیدا کرنے کے لیے جو ہے آواز کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ نہ تو آواز بہت زیادہ بلند ہو اور نہ آواز بہت زیادہ پست ہو، یعنی بہت زیادہ دبی ہوئی ہو، دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو درمیانہ آواز کے ساتھ جملے کو پڑھا جائے، اپنی بات کو کہا جائے۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ ہے تلفظ۔ دیکھیے اردو میں تو یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، حالانکہ سبھی زبانوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انگلش کے الفاظ کا اگر آپ پروننسیشن غلط کریں گے، یا ہندی میں اگر ہم کہیں آپ شبدوں کا اچارن ٹھیک سے نہیں کریں گے، تو جو ہے آپ کی بھاشا کی جو سندرتا ہے، زبان کی جو خوبصورتی ہے، وہ اس پر بہت افیکٹ پڑتا ہے۔ اور اردو میں تو یہ سمجھ لیجیے کہ زبان مر جاتی ہے اور الفاظ کے میننگ جو ہے بہت بار بدل جاتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے ذلیل، جو زال سے لکھا جاتا ہے، ذلیل، جس کی کوئی عزت نہ ہو، اور اگر آپ ذلیل کو یعنی زا کو صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور زا کو جا کی طرح پڑھ رہے ہیں اور آپ کہیں جلیل، تو یہ میننگ بالکل چینج ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں ذلیل لفظ ہے اس کے معنی ہے جس کی کوئی عزت نہ ہو، بے عزت، بدنام، برا، اور جلیل بہت اعلیٰ، بہت بہتر، بہت عمدہ۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں دونوں کے جو میننگ ہے بالکل اپوزٹ ہیں۔ تو اگر آپ ذلیل کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہ پڑھ کر جلیل پڑھیں گے کہ وہ شخص بہت جلیل ہے، اور جلیل کو ذلیل پڑھ دیں گے کہ وہ شخص بہت ذلیل ہے، تو جو معنی ہے، جو میننگ ہے، وہ بالکل ہی بدل جائیں گے۔ اور اگر آپ صحیح تلفظ سے نہیں پڑھیں گے تو ویسے بھی بہت برا لگتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا زندگی کو اگر آپ زندگی پڑھیں گے تو کوئی بھی شخص جو اچھا سامع ہے یا تھوڑی بہت بھی جس کی اردو زبان پر پکڑ ہے، وہ فوراً پہچان لے گا کہ آپ کی اردو اچھی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے الفاظ آپ بولیں گے تو آپ کی شخصیت پر بھی جو ہے اس کا نیگیٹو ایفیکٹ اور نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو تلفظ جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے زبان کے لیے۔ اور ایک اور اہم چیز ہے لب و لہجہ۔ دیکھیں لب و لہجہ یعنی آپ کا بولنے کا جو انداز ہے، جو لہجہ ہے، کہ آپ کس ٹون کے اندر کسی جملے کو پڑھ رہے ہیں، اس سے بہت جو ہے الگ الگ طرح کے میننگز نکلتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی جملے کو اگر ہم الگ الگ لہجے سے، الگ الگ اسٹائل میں بولیں تو اس کے جو میننگز ہیں، اس کے جو معنی ہیں، وہ بدل جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں صرف ایک لفظ آپ کو بول کے دکھاتا ہوں، اور دیکھیے گا لہجے کے فرق سے کتنا میننگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے اچھا، اس کو جیسے کئی بار ہم اچھائی میں یوز کرتے ہیں، جیسے ہم یہ کہیں کہ وہ لڑکا بہت اچھا ہے، یعنی گڈ ہے نا، اچھا ہے، وہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ میں صرف اچھا لفظ بولتا ہوں، دیکھیے دو طریقے سے بولوں گا، اور دونوں کی میننگ جو ہے وہ آپ دونوں سے جو ایک سندیش ہے، دونوں سے جو میسج ہے وہ بالکل الگ جائے گا۔ ایک ہم ایسے بولیں اچھا اچھا، یہ دیکھیے لفظ اچھا ہی بول رہا ہوں میں، ایک میں بولوں اچھا اچھا، اب دیکھیے ایک میں نے جو ابھی سیکنڈ بار بولا اچھا، تو اس میں ایک تعجب کا، جو ہندی میں ہم کہیں بھاؤ آ رہا ہے، تعجب کا سا ایکسپریشن آ رہا ہے، اچھا۔ جیسے آپ کو کوئی شخص کوئی بات بتا رہا ہے کہ وہ لڑکا جو تمہیں کل ملا تھا اس کا آج ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچھا، یہ اچھا ہے۔ اور جو دوسرا والا دوسرے لب و لہجے کے ساتھ آپ بولیں گے اچھا اچھا، تو یہاں آپ دیکھیں، یہاں آپ ایک مضحکہ خیز سا انداز ہے، اچھا مجھ سے چھپا رہے ہو، اچھا، لفظ وہی ہے۔ تو یہ لب و لہجہ جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو اور زبان جب ہم سکھا رہے ہیں، دیکھیں آپ اردو پڑھائیں یا انگلش پڑھائیں یا ہندی پڑھائیں، تو مین ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے زبان کو بچہ اچھے ڈھنگ سے پڑھ سکے، لکھ سکے، اور اچھے ڈھنگ سے اس کے اندر سننے کی صلاحیت بھی پیدا ہو۔ اب لوگ آپ سوچیں گے سننے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے، پھر کبھی اس پر ڈسکس کریں گے۔ تو اچھے ڈھنگ سے پڑھنا، لکھنا، بولنا وہ سیکھ جائے۔ تو اچھے ڈھنگ سے پڑھنا، لکھنا، بولنے میں کم سے کم بولنے اور بات چیت کرنے میں تو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ایک تو صحیح آواز ہو، صحیح تلفظ ہو، اور لب و لہجہ بہت درست ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ تال اور اتار چڑھاؤ، یعنی کون سے لفظ کو
کب ہلکے سے بولنا ہے، کون سے لفظ کو کب کھینچ کے بولنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اتار چڑھاؤ یہ جو ہے یہ بھی بہت معنی رکھتے ہیں. تو ان جملوں کی طلبہ سے صحیح آواز، تلفظ، لب و لہجے، تال اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ مشق کروائی جاتی ہے. مشق یعنی پریکٹس. تو پریکٹس کروائی جاتی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک پریکٹیکل طریقہ ہے جس میں لرننگ ہونی ہی ہونی ہے. اس طرح طلبہ میں سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی مہارت میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی چاروں جو ہم کیپیبلٹیز ہم بچے میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں سننے کی صلاحیت ڈیولپ ہو، بولنے کی ہو، پڑھنے کی ہو اور لکھنے کی ہو، چاروں صلاحیتوں کا ڈیولپمنٹ جو ہے نشو و نما بچوں میں اس میتھڈ کے ذریعے ہوتی ہے. اس طریقہ تدریس سے مختلف جملوں کی ترتیب اور محاوروں کے استعمال سے زبان سکھائی جاتی. تو اس میں محاوروں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ جملوں کی ترتیب کے ذریعے سے الگ الگ طرح سے جملوں کو جماتے ہیں ہم اور بچوں کو پڑھواتے ہیں، اس کے ذریعے سے زبان سکھائی جاتی ہے. طلبہ سے زیادہ عملی کام کروایا جاتا ہے. عملی کام یعنی پریکٹیکل. تو پریکٹیکل پہ زور زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی ٹیچر جو ہے وہ بچوں سے کرواتا ہے. ایک اسٹرکچرل ٹیبل ابھی ہم بنائیں گے، دکھائیں گے آپ کو، وہ بچوں کے سامنے رکھی جاتی ہے اور بچے اس کو دیکھ کر اس کے ذریعے سے پریکٹس کرتے ہیں. ٹیچر سپرویژن کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے. تو یہ ایک عملی کام کیا جاتا ہے، پریکٹیکل کیا جاتا ہے. تو ایک پریکٹیکل طریقہ ہے. طلبہ دوران تدریس ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب یہ پریکٹیکل اپروچ ہے اور طلبہ کو خود کرنا ہے تو وہ ذہنی طور پر، دماغی طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں. ان میں سیکھنے کی جستجو بنی رہتی ہے اور سبق میں دلچسپی قائم رہتی ہے. تو جب وہ ایکٹیو رہتے ہیں، ان کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. ٹیچر ایکٹیو ہے، دوسرے ساتھی ایکٹیو ہیں، تو اگر ایکٹیو نہیں رہیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. تو ان میں جب وہ ایکٹیو ہیں تو سیکھنے کی جستجو بنی رہتی ہے، ایک بہت بڑی بات ہے. اور دوسرا، سبق میں دلچسپی بھی قائم رہتی ہے کیونکہ ایک انٹرسٹنگ طریقہ ہے. اسٹرکچرل طریقہ تدریس کی ایک مثال اب ہم آپ کے سامنے یہاں رکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ. نیچے ہم نے یہاں رکھی ہے، دیکھیے ایک ٹیبل ہے جس کو ہم ساخت کہہ رہے تھے. میں نے کل کتاب پڑھی. تو یہ ایک اسٹرکچر ہے، یہ ایک ساخت ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سیکوینس میں، اسپیسیفک سیکوینس میں ہم نے الفاظ کو رکھا ہے. پہلے ہم نے میں رکھا ہے، پھر نے، پھر کل کتاب، پھر پڑھی. یہ اسم ہو گیا اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فاعل ہو گیا، یہ اس کا فعل ہو گیا. تو اس طرح سے جملے کو جو ہے بالکل قواعد کے اعتبار سے بالکل درست ہم نے یہاں رکھا ہے. پھر ایک ٹیبل بنائیں گے. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ جو فاعل ہے اس کو ہم نے یہاں پہلے والے کالم میں دیکھیں فاعل کو چینج کیا ہے. میں، تم، اس، ہم، ہے نا، یا میں، تم، اس، ہم، یہ چاروں فاعل ہیں. فاعل الگ کر دیا ہے. نے کو ہم نے جوں کا توں رکھا ہے کیونکہ یہ ایک وچن ہے، واحد ہیں سب، تو اس کو ہم نے جوں کا توں رکھا ہے. اب یہاں ہم چیزیں چینج کر رہے ہیں، جو ان کی جو کیا نام ہے، جو فعل ہے، فعل کے ساتھ جو مفعول ہے، تو اس مفعول کو ہم نے یہاں اس کالم میں چینج کیا ہے. یہ فعل ہیں سارے، پڑھی، لکھی، لکھا، پڑھا، یہ سارے فعل ہیں. تو اب ہم یہاں جو مفعول ہیں یعنی جس پر کام ہوا ہے اس کو ہم نے یہاں کالم نمبر 3 میں چینج کیا ہے، کتاب، کہانی، درخواست، خط. تو اب آپ دیکھیں کہ اس ایک ٹیبل سے، اس ایک اسٹرکچر سے بہت سارے جملے بنائے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم صرف جو فاعل ہے اس کو چینج کر کے دیکھیں جملے کیسے بنا سکتے ہیں. میں نے کتاب پڑھی، میں نے کہانی لکھی، میں نے درخواست لکھی، میں نے خط پڑھا، میں نے خط لکھا. اسی طرح سے ہم یہاں فاعل کو چینج کریں گے. تم کا استعمال کر کے ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں تم کے ساتھ ہم جملے بناتے ہیں. تم نے کتاب پڑھی، تم نے کہانی لکھی، ہے نا، تم نے خط لکھا، تم نے خط پڑھا. کیونکہ یہ جو تم ہے یہ فاعل ہے تو ہم نے اس کو چینج کر کے. اسی طرح سے آپ ایک اور فاعل ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس یا اس جملے بنا سکتے ہیں. اس نے کتاب پڑھی، اس نے کہانی لکھی، ہے نا، اس نے خط پڑھا. پھر آپ ہم کے ساتھ بنا سکتے ہیں. ہم نے کتاب پڑھی، ہم نے کہانی لکھی، ہم نے خط پڑھا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے بہت سارے جملے یہاں پر ہم بنا سکتے ہیں. تو یہ جو اسٹرکچر ہم نے بنایا تو اس کے ذریعے سے ہم بچوں کو کیا کیا سکھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں
کہ سب سے پہلے ہم اس جملے کو جب ہم نے لکھا، یہ یہاں پہ لکھا ہے جملے کو، بورڈ پر جو ٹیچر وہ جملے کو لکھے گا تو اس جملے کے ذریعے سب سے پہلے وہ بتا سکتا ہے کہ اس میں جو میں ہے وہ فاعل ہے، یعنی وہ کرتا ہے، وہ کام کرنے والا ہے. اور یہاں ہم نے 4 فاعل اور لکھے ہیں، تو تم بھی فاعل ہے، اس بھی فاعل ہے، اور ہم بھی فاعل ہے. دوسرا وہ یہ بتا سکتا ہے یہ فاعل تو ہے لیکن یہ ضمیر بھی ہے، کیونکہ یہ اسم کی جگہ کام آ رہا ہے، میں، تم، اس، ہم. وہ چاہے تو یہاں ایک نام بھی لکھ سکتا ہے اکبر، تو یہ اسم کی جگہ کام آ رہے ہیں، اس لیے ضمیر ہیں. اس کے بعد وہ یہ بتائے گا یہ سارے اسم ہیں، کتاب، کہانی، درخواست، خط یا کتاب، یہ اسم ہے، لیکن یہاں جملے میں یہ مفعول ہیں کیونکہ ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور پڑھی، لکھی، لکھا، پڑھا، یہ سب فعل ہیں، یہ کام ہیں. تو یہ اتنی ساری چیزیں ہیں، اور یہ کل جو ہے وہ زمانے کو بتا رہا ہے. تو اتنی ساری چیزیں اس ایک ٹیبل سے بچوں کو سکھائی جا سکتی ہیں. حالانکہ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ایک دن میں سکھائیں گے ہم ان کو اتنی ساری باتیں، لیکن اسی ایک ٹیبل کو کئی دن استعمال کر کے ہم بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. بچوں کو قواعد کے بارے میں پڑھا سکتے ہیں، بچوں سے بار بار یہ جملے بنوا کر ان سے ان کے اندر جملے بنانے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، ان کا تلفظ درست کروا سکتے ہیں. بار بار جو ہے لاؤڈ آواز میں پہلے ٹیچر پڑھے پھر بچوں سے پڑھوائے، تو اس سے جو ہے جملے کیسے پڑھے جاتے ہیں، صحیح لب و لہجہ کیا ہوتا ہے، صحیح تلفظ کیا ہوتا ہے الفاظ کا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس اسٹرکچرل میتھڈ کے ذریعے ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے، اور یہ ایک جدید طریقہ ہے، یہ ایک پریکٹیکل طریقہ ہے، عملی طریقہ ہے، یہ انٹرسٹنگ طریقہ ہے، اور مؤثر طریقہ ہے، نفسیاتی طریقہ ہے. میں یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ساختی طریقہ جو ہے، اسٹرکچرل میتھڈ جو ہے، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا کیا پازیٹیو پہلو ہیں. تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو جدید طریقے ہیں، جتنے بھی جدید طریقے ہیں، ان کی جو ساری چیزیں جو ہیں ہم پازیٹیو مانتے ہیں. جو جدید طریقے ہیں کہ وہ نفسیاتی ہوتے ہیں، وہ عملی ہوتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریکٹیکل طریقہ ہے، یہ سائیکولوجیکل طریقہ ہے، اور یہ مؤثر پربھاوی طریقہ ہے. یہ کر کے اس میں بچے سیکھتے ہیں، بچے خود کرتے ہیں اور بچے اس کے بعد سیکھتے ہیں. اور انٹرسٹنگ طریقہ بھی ہے، آپ نے دیکھا کہ بچے اس کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور اس میں بچے شامل ہو جاتے ہیں. اب کیونکہ خود کر کے سیکھتے ہیں اس لیے یہ بہت ہی زیادہ مؤثر ہے اور پربھاوی. تو یہ ساری اس کی پازیٹیو چیزیں ہیں. نیگیٹیوٹی مجھے اس میں کوئی نظر نہیں آ رہی کہ اس میں اس طریقے میں کیا نیگیٹیوٹی ہے. تو یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں، اور قواعد بھی اس طریقے سے ہم سکھا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے ہم صحیح جملے بنانا اور جملوں کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا، یہ بھی اس کے ذریعے ہم سکھا سکتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا امپورٹنٹ طریقہ ہے جس کے بارے میں ہم نے آج پڑھا ہے، اور جس کو ہم نے ساختی طریقہ یا اسٹرکچرل میتھڈ جس کا نام ہے. تو عموماً یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اس میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں آپ ان کو بھی ذہن نشین رکھیں، اور اس طریقے کو بھی ایک بار ضرور پڑھیں. اس کے بعد کل ہم کچھ اور ایسے مزیدار بھی، جدید بھی نئے طریقے ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے ہیں، جو آپ کو کہیں اور ملیں گے بھی نہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو سمجھیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.